चलिए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल कहफ आयत नंबर 21 एंड 22 आज के लेसन में शामिल है। हमारे लेसन का आगाज करते हैं तिलावत कुरान पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بسم الله الرحمن الرحيم वकज़ालिक وكذلك वकज़ालिक أعثرنا हमजा और आइन दोनों की अदायगी को दुरुस्त रखिए। आ पढ़िए इसको ताकि अदायगी को दुरुस्त रखिए। जुबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से टच करेगी। सॉफ्ट है, बजिंग साउंड नहीं है, नरमी से अदा कीजिए और सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। और रॉ को पुर करके पढ़िए और नून के ऊपर अलिफ मद्दा कीजिए। عليهم ليعلموا أن وعد الله أن وعد الله अन्ना नून बे हम मुशद्दद है, मुशद्दद हालत में है, वो ना करेंगे। वादल्लाह जबर के बाद हर्फ अल्लाह लफ्ज अल्लाह आ जाए तो उसको पुर किया जाता है। वादल्लाही हक़्क़ुन व अन्न अस्साअता काफ के ऊपर दो पेश हैं, उनको जब वाव के साथ मिलाएंगे इदगाम माल गुन्ना करेंगे तो हक़्क़ुन की आवाज आएगी। हक़्क़ुन नहीं है ये। हक़्क़ुन व अन्न अस्साअता وأن الساعة
सीन के ऊपर अलिफ मद्दा है, उसके बाद आप आइन को पढ़िए, साअता नहीं है, साअता है। थोड़ा सा सीन को स्ट्रेच करके मद के साथ पढ़िए, अलिफ मद्दा 2 हरकत तक इसको लंबा करेंगे। व अन्नस्साअता, وأن الساعة व अन्नस्साअता وأن الساعة لا ريب فيها لا ريب فيها لا ريب فيها لا ريب ريب فيها إذ يتنازعون إذ يتنازعون إذ يتنازعون يتنازعون بينهم بينهم इस लफ्ज को बायना नहीं पढ़ना, ठीक है? ये बायना नहीं है, बैना है। बैनहुम अमरहुम फक़ालू बुनू बा के ऊपर कलकला कीजिए और नून के ऊपर वाव मद्दा कीजिए। फक़ालू बुनू अलैहिम बुन्याना मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, तो क्या यहाँ पर हम इफ़ाई शफ़ी करेंगे? जी करेंगे ना। अच्छा, दूसरी बात, नून साकिन के बाद या आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना करेंगे? जी नून करेंगे। साकिन जी, हमने करेंगे यरमलून ना। के कायदों में पढ़ा है, नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून या रा लाम मीम वाव नून में से कोई भी हर्फ आ जाए, वहां पर हम इदगाम माल गुन्ना करते हैं। तो यहाँ पर या आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पर इदगाम करेंगे? तो इसका जवाब है कि हम यहाँ पर इदगाम नहीं करेंगे। उसकी रीजन क्या है कि अगर नून साकिन एक कलमे में हो और दूसरे कलमे में यरमलून हो, उसमें से कोई हर्फ हो, तो वहां पर इदगाम होगा। लेकिन अगर वो एक ही कलमे के अंदर हो, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो फिर वहां पर इदगाम नहीं होगा। हम इसको बगैर इदगाम के पढ़ेंगे और नून के ऊपर हम कलकला भी नहीं करेंगे, बुन या ना नहीं पढ़ेंगे, बुन या ना होगा। ठीक है, थोड़ा सा एहतियात के साथ पढ़िएगा। अलैहिम बुन्याना عليهم बुनियाना अलैहिम बुन्याना अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम रब्बुहुम अअलमु अअलमु बिहिम بهم रब्बुहुम अअलमु बिहिम रब्बुहुम अअलमु बिहिम अअलमु बिहिम नहीं है, अअलमु बिहिम है। मीम के पेश को आपने स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि इसके आगे कोई सबब मद्दा नहीं है। अअलमु बिहिम अअलमु बिहिम قال الذين قال الذين قال الذين غلبوا غلبوا على أمرهم على أمرهم على أمرهم على أمرهم لنتخذن
لنتخذن لنتخذن عليهم مسجدا عليهم مسجدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. एहतियात के साथ पढ़िए, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं आप इसमें, तवज्जो के साथ सुनिए और फिर उसको सेम एज इट इज पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक गलती हो रही है, व अन्नस्साअता में दूसरी गलती हो रही है और ला रैब फीहा में तीसरी गलती हो रही है। दोबारा से सुनिए, وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا 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 ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ربهم أعلم بهم الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم
ثلاثة رابعهم ثلاثة رابعهم ثلاثة رابعهم كلبهم كلبهم ويقولون ويقولون خمسة خمسة سادسهم سادسهم كلبهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب رجما بالغيب رجما بالغيب यहाँ पर हमने गईब लंबा करके हमने मद को पढ़ा है। उसकी रीजन क्या है? यहाँ पर तो हुरूफ लीन है और उसके बाद हम वक्फ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मद क्यों की है? जी मद्दे लीन वक्फी हो गया ना। जी, जब हुरूफ लीन हो और हुरूफ लीन से अगले वाले हर्फ के ऊपर आर्जी तौर पर हम जज़म लगाकर वक्फ कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम आर्जी वक्फ वहां पर करेंगे और वो हुरूफ लीन मद के साथ पढ़े जाएंगे और ज्यादा स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, तो हम इसको बिल गैब नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बिल गैब। بالغيب वयकूलून ويقولون वयकूलून ويقولون سبعة وثامنهم سبعة وثامنهم سبعة وثامنهم سبعة وثامنهم كلبهم كلبهم قل ربي أعلم قل ربي أعلم قل ربي أعلم قل ربي أعلم लाम को हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि काफ को रॉ के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर इदगाम हम करेंगे बगैर गुन्ना, यानी कि यहाँ पर इदगाम सोरी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर वो रूल अप्लाई होगा जहाँ पर जज़म हो एक और उसके वेरी नेक्स्ट तशदीद वाला हर्फ हो, तो जज़म वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाता है बल्कि तशदीद वाला हर्फ पढ़ा जाता है। इस वजह से हम काफ को लाम के साथ मिलाएंगे। कुल रब्बी अअलमु قل ربي أعلم بعدتهم ما بعدتهم بعدتهم ما بعدتهم يعلمهم يعلمهم إلا قليل إلا قليل إلا قليل إلا قليل فلا تمار فيهم ولا تمار فيهم فلا تمار فيهم فلا تمار فيهم إلا مراء إلا ظاهرا مراء إلا إلا مراء مراء ظاهرا
ظاهرا ولا تستفتي ولا تستفتي فيهم منهم فيهم منهم أحدا أحدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم ربي ربي أعلم بعدتهم ما يعلمون إلا إلا قليل قليل فلا تمار فيهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم قل ربي ربي أعلم أعلم بعدتهم بعدتهم ما ما يعلمون يعلمهم إلا إلا قليل قليل فلا فلا تمار تمار فيهم فيهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا فلا تمار تمار فيهم فيهم إلا إلا مراء مراء ظاهرا ظاهرا ولا ولا تستفت تستفت فيهم فيهم منهم منهم أحدا أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا إلا مراء مراء ظاهرا ظاهرا ولا ولا تستفت تستفت فيهم فيهم منهم أحدا. أحدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وکذالک اور اسی طرح اعثرنا مطلع کیا ہم نے وکذالک اور اسی طرح اعثرنا مطلع کیا ہم نے علیہم ان پر لیعلموا تاکہ وہ جانے انا بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ تعالی کا حق سچ ہے وانا اور بے شک الساعۃ گھڑی لا ریبہ یعنی کہ کون سی گھڑی قیامت کی لا نہیں ریبہ کوئی شک لا ریبہ نہیں کوئی شک فیہ اس میں ہوا کچھ اس طرح کہ جب اصحاب کہف غار میں جا کر چھپ گئے تو ایک مدت تک وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری رکھی اور وہ جاگے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب وہ جاگ جائیں۔ یہ زمانہ کیسا تھا؟ یہ زمانہ وہ تھا جس وقت اس علاقے میں عیسائیت بڑا مذہب بن چکا تھا اور معاشرے کی ایک میجورٹی جو ہے وہ عیسائیت مذہب کو قبول کر چکی تھی اور وہاں کا بادشاہ بھی عیسائی مذہب کے اندر تھا، یعنی کہ اس وقت وہ مسلمانوں میں ہی شمار ہوتے تھے۔ لیکن مسلمان ہونے کے باوجود سوسائٹی کے اندر بعض نظریات کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اور وہ کیا بگاڑ تھا؟ وہ بعث بعد الموت۔ بعث بعد الموت کا کیا مطلب ہے کہ قیامت میں دوبارہ اٹھنا، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں جو عقائد تھے ان کے اندر اختلاف تھا۔ سوسائٹی کا ایک گروہ تو اس بات کو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کیا قیامت بھی برپا ہوگی اور مرنے کے بعد دوبارہ سے جی اٹھنا ہے، اور جبکہ دو گروہ ایسے تھے جن میں سے ایک گروہ کا یہ نظریہ تھا کہ قیامت میں اٹھا جائے گا لیکن روحانی طور پر اٹھا جائے گا، جسمانی طور پر نہیں اٹھا جائے گا، جبکہ دوسرے گروہ کا یہ کہنا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اب اس میں حق بات کیا ہے؟ اس کے بارے میں اس وقت کا بادشاہ وقت بھی فکر مند تھا اور بہت زیادہ اس کے اوپر آرگیومنٹس بھی ہوتے تھے، مذاکرے بھی ہوتے تھے اور بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا، اور کسی بھی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی معاملہ ختم ہو جاتا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی دلیل پیش ہو جائے جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو اپنے جسم اور روح کے ساتھ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر برپا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لیں گے۔ تو یہ ایک دلیل تھی ان لوگوں کا اٹھنا اپنی روح اور جسم کے ساتھ اتنی مدت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو جب وہ چھپ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو جب منظور تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں سے چھپا کر رکھا اور حفاظت کے ساتھ رکھا، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تو چاہے وہ کتنی بھی اپنے طرف سے احتیاط برتتے، لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے انسان کی احتیاط ایک طرف رہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس بات کے اوپر سب کو اطلاع دے دی جائے، یہ بات پھیلا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی، اور وہ کیسے ظاہر کی؟ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اعثرنا مطلع کیا ہم نے علیہم ان پر لیعلموا تاکہ وہ جان لے انا بے شک وعد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق سچا ہے وان الساعۃ لا ریب فیہا۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ ان میں سے ایک شخص ایک نوجوان جب بازار میں گیا خریدنے کے لیے تو اس وقت وہاں کی تہذیب و تمدن میں ان لوگوں کی زبان کے اندر بہت سارے تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں، اور جب وہ سکہ لے کر دکان پر خریدنے کے لیے گیا تو وہ سکہ اس وقت رائج نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اس نوجوان کے اوپر سب دکانداروں کو شک ہوا اور اس کو لے کر بادشاہ وقت تک پہنچے، اور جب تحقیق کی گئی تو پھر بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کا نام کتبے پر لکھ کر ان کو مفرور
قرار دے کر اور پورے نام اور پتوں کے ساتھ ان کو قلم بند کر دیا گیا، کتبے پہ لکھ دیا گیا کہ یہ ہیں وہ نوجوان جو لاپتہ ہیں، اور صدیوں تک ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، اور ہر تمام لوگ اس بات سے آگاہ تھے کہ کچھ نوجوان ہیں جو لاپتہ ہو چکے ہیں، وہ عقیدہ توحید پر تھے اور رپوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ سامنے آئے تو جب رپوش ہوئے اس وقت مفرور مجرم تھے، لیکن جب وہ سامنے آئے تو اس وقت وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو جب وہ نوجوان واپس غار میں چلا گیا اور تمام نوجوان دوبارہ سے سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی جب اللہ نے چاہا۔ جب ان کے اوپر موت طاری ہو گئی تو کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ولی تھے، توحید پر قائم رہے، تو پھر ان کو باعث عزت اور شرف سمجھتے ہوئے کیا ہوا، آگے پڑھتے ہیں۔ جب یتنازعون، وہ جھگڑتے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں، فقالو، پس کہا انہوں نے، ابنو، بناؤ، علیہم، ان پر، بنیانن، ایک عمارت، ربہم، پروردگار ان کا، اعلم، خوب واقف ہے، بہم، ان سے، اور الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبو، غالب تھے جو، علی، اوپر، امرہم، ان کے معاملے میں، لنتخذن، لا، البتہ، نتخذن، ہم ضرور بنائیں گے، علیہم، ان پر، مسجدہ، ایک مسجد۔ اب تنازع یہ کھڑا ہو گیا کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اور بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ تھے، تو اب کیونکہ یہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے اوپر ایک مقبرہ بنایا جائے، ایک عمارت تعمیر کی جائے، اور جو غالب اکثریت تھی، جو انفلوئنشل لوگ تھے اس سوسائٹی کے، اور بہت زیادہ مال و دولت بھی رکھتے تھے، اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے، ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس کے اوپر ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ بہرحال ان کی اسی رائے کے اوپر، اور انہوں نے ہی اس بات کا ذمہ اٹھایا اور مسجد تعمیر کر دی۔ یہاں سے ایک بات آپ کے گوشے گزار کرتی چلوں کہ ہماری شریعت یعنی کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات کے بارے میں کیا حکم فرمایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ماریا نامی ایک کنیسہ، یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے، دیکھا ہے جس میں مجسمے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ان میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ اسی طرح، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اسی طرح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث وارد ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس مرض میں جس سے تندرست ہو کر نہیں اٹھے فرمایا، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا عبادت گاہیں بنا دیا، جس سے یہ جواز نکلتا ہے کہ جو قبریں ہوتی ہیں ان کے اوپر عبادت گاہیں اور مساجد نہیں بنائی جا سکتی، اور مقبرے وہاں پر تعمیر نہیں کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ زمین کے پوری زمین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پاک بنائی ہے، اور وہاں پہ عبادت کی جا سکتی ہے، ماں سوائے واش روم کے اور قبروں کے، قبرستان کے، کہ یہ دو مقام ایسے ہیں جہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ سیقولون، البتہ وہ کہیں گے، ثلاثۃ، تین تھے، رابعہم، چوتھا ان کا، کلبہم، کتا تھا، ویقولون، اور وہ کہیں گے، خمسۃ، پانچ تھے، سادسہم، چھٹا ان کا، کلبہم، کتا تھا، رجمم بالغیب، یہ پھینکتے ہیں، خیالی باتیں کرتے ہیں بے دیکھے، یعنی کہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہتے ہیں پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور کہیں گے، سبعۃ، سات تھے، وثامنہم، اور آٹھواں ان کا کتا تھا، کلبہم، ان کا کتا تھا، اور یہی رائے زیادہ معتبر ہے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رجمم بالغیب نہیں کہا۔ قل کہہ دیجئے، ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی گنتی کو، ما، نہیں، یعلمہم، جانتے ان کو، الا، مگر، قلیل، بہت کم، فلا، پس نہ،
تمہاری آپ جھگڑیں گفتگو کریں فیہم ان کے بارے میں الا مگر مراءن بات کرنا ظاہراً ظاہری ولا اور نہ تستفتی وہ سوال کریں آپ سے فیہم ان کے بارے میں منہم ان میں سے ولا اور نہ تستفتی آپ سوال کریں فیہم ان سے منہم ان میں سے کسی سے بھی احدن کسی سے بھی کسی ایک سے بھی، یعنی کہ اس اصحاب کہف کے بارے میں ان کے علماء میں سے کسی سے کچھ بھی آپ مت پوچھیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی تمام حالات سے آگاہ فرماتے ہیں، اور یہی انسان کے لیے ایک مسلمان کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ایک قرآن اور دوسرا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر قائم رکھے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم